बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। इसमें हर किसी का जो है ना ज़ाती एक ऐसा लग रहा है कि ये जो लोगों को लग रहा है कि ये सब कोई इज्तिमाइयत पे मबनी है, जबकि ये कुछ इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी सेल्फ एम्बिशंस के तहत ये मंजर बन रहा है जो आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि ट्रंप को इस टाइम सिर्फ मिड टर्म चाहिए और उसका फोकस मिड टर्म हो चुका है। ट्रंप को किसी भी तरीके खबरों से ये टाइटल निकालना है कि अमेरिका जंग में है, बस उसके लिए वो अपनी सारी, जैसे कहते हैं ना कि वो मुंह की आई गालियां भी वापस पी लेता है, थूक भी चाट लेता है, सब कुछ करता है जब मिड टर्म नजर आने लगता है। उसके बाद जो आपके यूएई के और इर्द गिर्द के जो बाकी जो कंट्रीज जो अफेक्ट हुए, उनकी जाहिर बात है वो फर्द वाहिद है, वो एक जाती शख्स की जाती हुकूमत है, जाती बादशाह है, वो कोई जमहूरी नहीं है। उसकी अपनी जैसे कहते हैं एम्बिशंस और गोल, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे कानून बन रहा है उसके मुल्क का, और उसमें लोग बस रहे हैं। उसके बाद आप घूम फिर के देखें कि जब इन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि ईरान पे अटैक पे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई, तो अब डेफिनेटली ये हकीकत इनको नहीं पता थी, ऐसा हो सकता है, ये इनको नहीं पता था। पहली बात तो ये है कि अमेरिका का जो अब तक का वो हवा बना हुआ था वो ये था कि बस जब अमेरिका किसी को सीधा होगा 10-15 दिन महीने में कबाड़ा करके परे करेगा, हुकूमत चेंज हो जाएगी, रावी चैन चैन लिखेगा, वो फेलियर। फिर इतनी तैयारी, फिर इतनी रेजिस्टेंस, बैड़ी बेड़े यहाँ से निकालने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, सारी एयर बेसिस पे अटैक, पल्ले क्या रहा है अब बजाय आप खुद देखें, अब सारे का सारा फौजी मूव करना पड़ा यूएई, क्योंकि बाकी कोई मुल्क उस तरीके से यूएई से ज्यादा जैसे कहते हैं अपना आप सबमिट नहीं कर रहा। सऊदीया को जरूरत नहीं है, पाकिस्तान है उसके लिए, सऊदीया को समझ लें, इसीलिए उसका बिहेव थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया कि जो मीडिएट कर रहा है वही हमारा जामिन है सिक्योरिटी का, अल्लाह खैर से कोई मसला ही नहीं। बाकी ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान से मुआहदा नहीं किया उनके अपने अपने जाहिर बात है कंसर्न से, लेकिन वो अमेरिका को तो अब नहीं चाहते थे कि अमेरिका यूं खुल खुला के बैठे ताकि ईरान उन पर हमला करे, क्योंकि ये जंग घूम फिर के थी तो गजा वॉर थी, तो गजा का बदला लेने के लिए ईरान पे अटैक था, तो ये गजा के लिए जो ईरान की सपोर्ट थी उसका जवाब ईरान को, और उसमें अगर कोई मुल्क कूदे तो डेफिनेटली पब्लिक के सामने उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। इस वजह से ये लोग इस तरह से हो गए, वरना तो ये कब के चार दौड़े होते। अगर स्टैंस कोई और इनको मिला होता, ईरान पे अटैक ना हुआ होता, ईरान जवाबी कार्रवाई ना कर रहा होता, तो यकीन करें कि इनके पास बहुत अच्छा मौका था सारे मिलके ईरान को, जैसे कहते हैं ना कि हमलावर हो जाते। एक तो ये केस है। अब मसला ये है कि ये लोग किसी तरीके, आपको याद है मैंने कहा था दिसंबर से ऑनवर्ड नई रास्ते बनने हैं, नई बंदरगाहें, नए चैनल्स, नए पानी के अंदर कोई पाइप बिछेंगे, नया सब कुछ होना है दिसंबर से। इसका मतलब ये है कि अब से लेके दिसंबर तक कोई ऐसे हालात बनेंगे जिसके तहत ये लोग अब ये कोशिश शुरू कर देंगे कि अगली दफा जब ईरान पे प्रॉपरली कोई प्लान किया जाए या कुछ भी, तो उसका मुतबादल हो इनके पास। ये पॉसिबिलिटी भी इसको देखें तो बनती है, क्योंकि अगर नई बंदरगाहें या नए पानी के जराए ये पहले बनते दिसंबर से, फिर तो हम कहते हैं कि अभी इसका मतलब इसमें ब्रेक नहीं आती। अब जुपिटर का एग्जॉल्टेड कैंसर साइन में होना, कैंसेरियन एरिया में, तो इस एरिया में सुकून, सुख, अमन को भी बताता है, डिप्लोमेसी को कामयाब भी करता है। तो ऐसा लगता है कि एक ब्रेक मिलने के भरपूर चांसेस मौजूद हैं। दूसरा, मार्स पानी से निकल आया तो पानी की जंग भी जैसे कहते हैं अब ओवर, लेकिन जब रेट्रोग्रेड होगा मार्स तब वो कुछ दिनों को झड़पें हो सकती हैं, जब रेट्रोग्रेड होगा। लेकिन इस वक्त जो उसकी प्लेसमेंट थी वो याद है जब आपको मार्स पे अलग से प्रोग्राम करवाया था कि यूरोप, मशरिक, उस साइड पे, तो प्यूटन अब लगा पड़ा है ना हाइपरसोनिक मारने अपने यूरोप की तरफ, और वो यूक्रेन यूरोप में नहीं है, रुख की बात हो रही है, एस्ट्रोलॉजिकली रुख की बात हो, कई दरमियान में वो ना कहें कि जी आपने यूक्रेन को यूरोप कह दिया, रुख की बात है, वो सारे बॉर्डर एरियाज हैं, उसी रुख पे चल रहा है। इसी तरीके से जो अब का सिनेरियो है उसमें मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स डेफिनेटली जो है वो मैं समझता हूँ कि
بہت زبردست رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی ہسٹری ہے، امریکہ ڈچ کرتا ہے، امریکہ ہمیشہ ڈچ کی ہے، اور بس ایک ہی ڈر رہتا ہے کہ پاکستان کو کہیں یوز نہ کر لے اور ایسی اینمٹی نہ ہماری کریٹ کروا دے جس کو پھر ہم کبھی ختم نہ کر پائیں، ایران اور پاکستان کہ مطلب صلح کراتے کراتے ہماری گلے میں کوئی وہ نہ ڈلوا دے، ہم کوئی گارنٹی دے بیٹھے جوش میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وزٹ ہے عاصم منیر صاحب کا، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگلا پروفائل بلڈنگ پروسیس بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ ایکسیپٹنس، ڈپلومیٹک ایکسیپٹنس اب ان کی اگر ہو گئی تو آپ کے صدر بھی ہو سکتے ہیں وہ مستقبل کے، اور پولیٹیکلی بھی ان کی ایک اس کو مانا جائے گا کہ اس بندے نے دیکھو آرمی تو آرمی جو ڈپلومیٹک سطح پہ جو ایک سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کو بھی بہت اچھے سے جیسے کہتے ہیں پرفارم کیا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس کے تحت بھی یہ مستقبل میں کام آئے گی یہ جو اسکل ہے۔ جیسے آپ کوئی اپنے جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ جاب پہ کوئی ایک اور اسکل شو کر دیتے ہیں، کوئی اور اسکل شو کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ظاہری بات ہے پروفائل میں تو ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو آپ کے پیپلز پارٹی کی آج کل باتیں اور خبریں اور جس طرح کے ماحول ہیں اور جس طرح سے سب ہو رہا ہے، تو یہ کہانی کوئی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج ہونے جا رہی ہے، اس کے بھی چانسز موجود ہیں۔ باقی رہے گی بات کہ یہ جنگ 29 تک تو میں بالکل نہیں مان سکتا کہ اٹیک کے چانسز جو اچانک کے ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن 29 مئی گزر گئی تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کیونکہ 2 تاریخ کو جوپیٹر کینسر سائن میں آ چکا ہوگا تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اب جو سچویشن بلڈ ہوگی اس میں ڈپلومیٹیکلی کوئی ایک بریک آ جائے، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں، لیکن یہ جو بریک آئے گی یہ صرف اور صرف پاکستان، انڈیا، ایران، اس سارے خطے کی بریک ہو سکتی ہے، نہ کہ یہ بریک جو ہے وہ یورپ کی نہیں ہوگی۔ آپ لگتا ہے کہانی پھر ادھر سے پھر ادھر کو آپ لوگ کہیں گے بھی ادھر سے ادھر شفٹ ہوگی، جیسا اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے جو 29 تک اگر آپ کہیں تو 29 تک اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ 29 تک کوئی بہت بڑا اٹیک یہ کر سکتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو کہ مطلب آخری کوشش، پھر بعد میں چلو بھی صلح اس طرح سے جیسے ان کی عادت ہے وہ کھیلیں۔ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس کے لیے میں کچھ آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں جو اس ٹاپک کو مزید ایکسپلین کریں گی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہم سب کے لیے آنے والے ٹائم میں آزمائش کیسے بننے جا رہا ہے۔ اسامہ صاحب، آپ کی جو بات ہے کہ 29 تک اٹیک ہو سکتا ہے، امریکی اخبار کی رپورٹ ہے کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں، حتمی جو مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، چند گھنٹے رہ گئے کہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پینٹاگون ہے وہ حملے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ آپ کی بات کو باقاعدہ انڈورس کیا ہے امریکی اخبار نے۔ سر سوال اہم جو سوال ہے، امریکہ کا، ایران کا اپنا 3000 سمتھی یونٹ تباہ ہوئے، نقصان ہوا، لیکن یو اے اس میں ایکسپوز ہوا، اس کا جو نقصان ہے وہ آنے والے دنوں میں یو اے کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کی بات کو پورا کر دوں کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں، اگر یہ اٹیک ہو گیا، پوری بات کریں، اگر اس ڈپلومیسی کے دوران اٹیک ہو گیا تو پاکستان کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی، جس کا نیتنیاہو خواب دیکھ رہا ہے کہ کسی طریقے پاکستان میں افغان بارڈر خراب کر چکے ہیں، انڈیا کا ہمارا ویسی ازلوں کا دشمنی، ایران بھی خراب ہو جائے تو اصل جو اس کو پاکستان سے تکلیف ہے وہ بڑی آسانی سے وہ اس خطے کو پورے کو وہ اس میں لے جائے گا انرسٹ میں۔ تو یہ گول ہے اس کا کہ کسی طریقے پاکستان ایران لوہے کو لوہا کاٹتے آپس میں ٹکرا جائیں، جو دوست طاقت بنے ہوئے ہیں وہ اینٹی ہو جائیں اور پبلک اور سول وار کائنڈ آف سچویشنز کے لیے پورا کوشش کی جائے۔ تو اس لیے مجھے یہ ڈر ہے 29 تک کہ اگر اس ڈپلومیسی میں جس میں پاکستان لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اگر کچھ ایسا ہو گیا تو دوبارہ اس کا جو کنسیکوینسز پاکستان پہ آئے گا وہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے، اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے اس ٹائم جس طریقے کا ایک آٹوکریٹک سا ہمارے اسٹائل چل رہا ہے لیڈرشپ کا، امیج لوگوں کو یہ جو جا رہا ہے وہ کچھ افراد کے گرد گھوم رہا ہے اور اس وجہ سے یہ کافی ڈیمیجنگ ہوگا ہمارے لیے۔ اب آ جائیں کہ یو اے ای کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یو اے ای تو ایکسپوز ہوا ہے سر، یو اے ای تو گوادر بننے سے ہی آپ کا دشمن ہو چکا تھا،
گوادر جب آپ نے شروع کی تھی یو اے ای تو اسی دن کا آپ کے خلاف تھا, دبئی خصوصاً. ابو ظہبی کے تیل ہے ان کا اور ہے اینگل, لیکن دبئی کے پاس تو صرف یہ فری پورٹ اور یہ کلاب شلاب اور کنجر خانے یہ سب یہی سب تھا. دبئی کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. تو دبئی کی تو آپ نے روٹی روزی کو خطرے میں ڈالا تھا گوادر کے ٹائم پہ, اور وہ جانتے تھے کہ گوادر کتنا بڑا عجوبہ ہو سکتی ہے دنیا کا اگر یہ آن ہو گئی. اس میں دنیا کی کتنی بڑی معیشتیں جڑ سکتی ہیں اگر ایون اگر اس کو امیجن کریں نا, صرف جسٹ امیجن کریں کہ اگر پاکستان انڈیا کے جو کنفلکٹس ہیں ریزالو ہو جائیں اور بیٹھ کے ایک ہی قوم تھی, ایک ہی وہ جیسے کہتے ہیں اس سے زیادہ مسلمان ادھر بیٹھا ہے, تو یہ تو خطہ ایک ہی رنگ کا خطہ ہے نا. اور جب دشمن آتا تھا تو ہم گوروں سے تو مل کے لڑے تھے نا, گوروں سے تو مل کے لڑے تھے, کیا ہندو کیا سکھ کیا مسلمان کیا سب. تو اگر اس بنیاد پہ اس کو ایک نظر سے دیکھیں تو کیسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب بریک تھرو ہو جائے. اس کے بعد چائنا ادھر سے گزرے, انڈیا پاکستان افغانستان رشیا کی ساری ایکس سوویت اسٹیٹس, تو ایک ایسا کنیکشن بنتا ہے اور جہاز سیدھا آ کے لگتا ہے ڈگ پہ. مطلب وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو پورٹس ہیں ان میں جہاز پیچھے روکنے پڑتے ہیں, بڑا خرچہ ہے اس کا ایک علیحدہ. گہرے سمندر تک یہ جو بننا ہے نا گوادر جس طریقے سے ہے, یہ کراچی بھی اس لیے آنکھیں مارتا ہے, کراچی میں بھی بہت اچھا ہے, آگے تک آ جاتا ہے جہاز, بالکل ساتھ آ کے لگ جاتا ہے. پورٹ کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کے تحت یہ آئیڈیل ہے. تو گوادر پوری دنیا کے لیے ایک واقعی ایک نیا اور بڑا بگیسٹ کنیکشن پوائنٹ ہے, جس کے تحت چائنا انڈیا پاکستان رشیا سارے رشین اسٹیٹس افغانستان ایران اتنی بڑی آبادی دنیا کی ایک نقطے پہ اکٹھی ہوتی ہے. اور یہ اس وقت سے ان کو یہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہمیں درپیش ہے, اور جو اچانک آبادیاں جی 2000 آبادی 1000 آبادی, وہ جو آپ کا ادھر کا ایم پی بنتا ہے جی 2000 ووٹ لے کے 5000 لے کے, تعداد بھی تو دیکھیں, جنگل بیابان پہاڑ. تو صرف لوگوں سے ہوتی ہیں چیزیں, ظاہری بات ہے پبلک سے, ورنہ تو اللہ کی زمین تو کھلی پڑی ہے ایک وسیع اس میں. تو اس وجہ سے یو اے ای کو یہ نہ سمجھے کہ یو اے ای اب بھی اچانک بچارا کوئی ٹریپ ہو گیا ہے, یہ بڑی غلط تھیوری ہے. یو اے ای دشمن تھا ایکسپوز ہو گیا, یو اے ای سانپ تھا ایکسپوز ہو گیا. اس طرح سے اس کو لینا چاہیے کہ ان کے جو عزائم تھے اس خطے کو لے کے وہ مسلم بردرہڈ کے بھی خلاف تھے. اچھا یہ یو اے ای صرف یہاں نہیں ہوا, سوڈان میں بھی ہوا, صومالیہ میں بھی ہوا, یو اے ای آپ کے یہ یمن میں بھی ہوا, ہر طرف ایوری ویئر اس نے اپنا اسرائیل کا ایجنٹ ہونے کا جو پراپر جو رول تھا وہ پلے کیا. اور یہ ایکسپوجر ہے, اس کا ایکسپوز ہونا ہے. جیسے میں آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا غزہ وار کئیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آئی ہے, ہمیں آئینے دکھانے آئی ہے. اس پہ ایک پروگرام ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ. وہ اتنا میں جس طرح سے بس دماغ میں میرے وہ بن رہے ہیں کنیکشن, تو اتنا جامعہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ ہلکی سی بھی کوئی ریلیجیس ایمبیگیٹی بھی جو ہے نا کہ کیوں ہوتا ہے یہ سب ایسا, کیونکہ جب تک ریلیجیس کو ریلیشن نظر نہیں آئے گا آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. کیونکہ خدا کی چال بھی تو دیکھنی ہے نا, آپ سارے تجزیے ہو رہے ہیں اس کی چال اس کی چال, اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے اس کو بھی تو واضح ہونا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کا جو مالک ہے وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے, کس اینگل میں یہ سب ہو رہا ہے. ایک تو اس کا اینگل ہے. دوسرا اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, مجھے ایک اچھی بات پتہ چلی, مجھے اچھی لگی تو لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. کل کہیں بات ہو رہی تھی سعودیہ کہیں بیٹھے کہ یمنی ہے فلانا لبنانی ہے جاب پلیس پہ, تو فلسطینی کوئی ادھر کا تھا, تو فلسطینیوں کا ایگزٹ نہیں لگاتے, سب کا ایگزٹ لگتا ہے, ان کا نہیں لگتا, مطلب ساری قوموں کا. مطلب سعودیہ اتنا سافٹ وہ پیش آتا ہے فلسطینیوں سے کہ فلسطین کے لیے ایگزٹ نہیں ہے, فلسطین جاب پہ خروج لگتا ہے, کوئی ایگزٹ کی انٹری اس طرح کی کوئی ان کے قوانین ہے جو کسی بھی قوم کو کرنے سوائے فلسطین کے. تو سافٹ کے یار ان کو یہ سافٹ کارنر دیتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات تھی. قانون ورنہ جی سب کے لیے برابر ہے, قانون اندھا ہے, یہ وہ تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ ایک اچھا مجھے لگا فلسطین کے لیے سعودیہ کا بیہیو ان اینی وے. باقی تو ویسے لمبی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا وجہ ہوئی اچانک یو اے ای اور سعودیہ بھی مخالف ہونے لگے. مجھے اس طرح کی اب مجھے سمجھ آئی کہ جو فلسطینیوں کے لیے جو ود ان دا اسٹیٹ کے سافٹ کارنرز پڑے ہیں موجود ہیں,
उनकी वजह से जाहिर बात है यूएई को तो अब इसराइली लो ना, मतलब यूएई के अंदर तो रूह नेतन्याहू की है, यूं समझो। तो अब जब आप उसको देखेंगे तब वो समझ जाएगा कि पाकिस्तान की भी मुखालफत, सऊदीया की भी मुखालफत, क्योंकि दुश्मन की रूह अंदर वो घूम रही है हमारे उसके बेसिकली, और वो जो बिहेव थे वो इसीलिए नेतन्याहू की जंग के अटैक पे मोदी का आना और फिर इसराइल इनका भाग के अपने पाकिस्तान से होके इंडिया की तरफ जाना,